खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जिसमें खुदा ने मौका बख्शा कि हम उसके सामने झुक सकें, उसकी ताज़ीम कर सकें। हमने उसकी हम्द और उसकी तारीफ़ की और हमारा ईमान है कि ये उसके हजूर बाखूर की मानद पहुंची होगी। और जैसी भी हमने खुदा की हम्द की, खुदा ने कबूल की। फिर अपनी मुनाजातें और अपनी दरख्वास्तें हमने खुदावंद के हजूर रखीं और हमारा ये भी ईमान है कि खुदा ने ज़रूर हमारी दरख्वास्तें सुनी और उनका जवाब दिया। अब वक्त है कि खुदा हमसे बोले और हमारी कमज़ोरियों और हमारी खामियों को हम पर ज़ाहिर करे, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम का हर एक सहीफ़ा तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद है। यानी खुदा का कलाम इंसानी इस्लाह करता है, खुदा का कलाम इंसानी तरबियत करता है ताकि आदमी रास्तबाजी में मजबूत हो सके और कामल इंसान बन सके। आज जो हवाला मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत किया गया है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयात, इनमें इस तरह लिखा गया कि आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जब इंसान आँख खोलता है तो इंसान गुनाह आलूदा फितरत लेकर पैदा होता है, और इंसान जब तक मर नहीं जाता गुनाह उसका पीछा करता रहता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के ख़त के 7वें बाब में बयान करता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे होती नहीं है, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। और फिर वो अपनी कैफियत को इस तरह बयान करता है, कहता है कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, कौन मुझको इस गुनाह के बदन से छुड़ाएगा। तो इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक गुनाह करता है। अब हम चंद लम्हों के लिए गुनाह पर गौर करेंगे कि गुनाह से क्या नताइज निकलते हैं। पाक कलाम में जब हम पैदाइश की किताब के 3 और 4 बाब को पढ़ते हैं तो दूसरे बाब में खुदा ने एक हुक्म दिया और कहा कि तुम इस दरख्त का फल ना खाना, जब खाओगे तो तुम मर जाओगे। और 3 बाब में हम उसी हुक्म की नाफरमानी देखते हैं। आदम और हव्वा ने उस हुक्म को तोड़ा और खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और वो ममनुआ फल खाया। और जब फल खाया तो फल खाने के बाद उनके दिल में पहले नंबर पर डर पैदा हुआ। जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद पहला जो स्टेज आता है वो इंसान की ज़िंदगी में डर और खौफ पैदा होता है। दूसरे नंबर पर जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद इंसान छुपता है, इंसान कोई जगह तलाश करता है जहाँ पर उसे कोई देख ना सके। इंसान से तो छुप सकता है लेकिन इंसान खुदा से नहीं छुप सकता। और यही हुआ कि आदम और हव्वा ने जब खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, जब गुनाह किया तो गुनाह करने के बाद वो छुपने लगे। पहले जब खुदा उनके पास आता था, खुदा उनसे रफ़ाकत रखता था, बातचीत किया करता था। बाइबल में पैदाइश की किताब 3 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ठंडे वक्त में आदम और हव्वा के साथ बातें किया करता था। और खुदा अपने वक्त पर आदम और हव्वा से बातें करने के लिए आया। और लेकिन जब खुदा ने आदम को पुकारा, आय आदम तू कहाँ है, उसने कहा कि मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया था। उसने कहा कि जिस औरत को तूने मुझे दिया उसने मुझे फल दिया और मैंने खाया। गुनाह करने के बाद, मैं गुनाह पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा क्या है, बच्चों तुम गुनाह ना करो। खुदा की ख्वाहिश, खुदा की चाहत जो इंसान के लिए है वो ये है कि इंसान गुनाह ना करे। जिस तरह वालिदैन की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे साफ़ सुथरे रहें, हमारे बच्चों के कपड़े अच्छे हों, हमारे बच्चों से स्मेल ना आती हो, हमारे बच्चे जो हैं मुआशरे में अच्छे और महज़ब शहरी बने, इसी तरह खुदा की ख्वाहिश है कि इंसान गुनाह में ना गिरे। क्योंकि गुनाह में जब इंसान गिरता है तो पहले नंबर इंसान की ज़िंदगी में डर पैदा होता है, इंसान की ज़िंदगी में खौफ पैदा होता है, इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, इंसान बेहिस हो जाता है, इंसान को दूसरे की दर्द की पहचान नहीं रहती, इंसान को इंसान का एहसास नहीं रहता, इंसान को खुदा की पहचान नहीं रहती, इंसान को रिश्तों की पहचान नहीं रहती, इंसान के दिल से खुदा का डर और खुदा का खौफ उठ जाता क्योंकि उसका ज़मीर मर चुका होता। गुनाह ज़मीर को मुर्दा कर देता है।
جس طرح بیماری جو ہے انسان کو بیماری کے قریب لے آتی ہے، اسی طرح گناہ انسان کو روحانی موت کے قریب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے پاک کلام میں لکھا گیا کہ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ لفظ جو مددگار ہے، جب ہم اس کو انگلش بائبل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے ایڈوکیٹ استعمال ہوتا ہے، اور جب کیتھولک بائبل میں اس کو پڑھتے ہیں تو ایڈوکیٹ کی جگہ پر وہاں ڈائریکٹ وکیل لکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی وکالت کرتے ہیں۔ جب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، عبرانیوں کے خط کے پہلے باب میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس پر سزا واجب ہوتی ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب کو جب پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے جس دن تم نے اسے کھایا تم مر جاؤ گے، اور مر جانے کا مطلب جدا ہو جانا، جدا اس جہان سے جدا ہو کر دوسری جگہ پر چلے جانا۔ اور روحانی معنوں میں جب ہم اس کو لیتے ہیں تو موت کا وہاں پر جو مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے خدا سے جدا ہو جانا۔ اور جب آدم نے خدا کے حکم کو توڑا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی، تو خدا سے انسان جو ہے وہ جدا ہو گیا، اور جب خدا سے انسان جدا ہوا تو اس کے بعد آگے مسئلے ہی مسئلے شروع ہو گئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک ہی گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو جب قتل کر دیتا ہے تو اس والدین، اس باپ یا اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ ایک تو بیٹا پہلے قتل ہو گیا، قانون کے مطابق دوسرے بیٹے کو پھانسی ہو جاتی ہے، پھر اس گھر میں کیا کوحرام آتا ہے۔ گناہ ایسے نتائج گھر میں لے آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھرانے میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں یا خوشحال مسیحی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مقدس پولس رسول جب تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو تیموتھیوس کے خط میں بیان کرتا ہے کہ آئے میرے فرزند، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اسی طرح مجھے اور آپ کو گناہ سے بھاگنا ہے۔ جس طرح مقدس یوسف پیدائش کی کتاب کے 39ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب پوتیفار کی بیوی اس پر آزمائش لے کر آئی اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ بدی کر، تو یوسف نے کیا کہا؟ یوسف نے کہا کیوں میں خدا کی نظر میں اتنی بڑی بدی کروں؟ وہاں پر یوسف گناہ سے بچ کر بھاگ نکلا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی گناہ سے بھاگنے اور گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہ انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بے حس کر دیتا ہے، گناہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے، گناہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، گناہ رشتہ داروں کو جدا کر دیتا ہے، گناہ دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات، گناہ انسان کو مار دیتا ہے بلکہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہ سے ایسے بچنا جس طرح مقدس یوسف گناہ سے بھاگا، جس طرح مقدس پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اسی طرح مجھے اور آپ کو گناہ سے بھاگنا ہے۔ دوسری بات، جب انسان گناہ کرتا ہے، کر لیتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں گناہ ہے۔ جس طرح سانپ کی فطرت میں ڈھسنا لکھا ہوا ہے، سانپ کو جتنا مرضی آپ دودھ پلا لیں، سانپ کو جتنا مرضی پیار کر لیں، جب اس کو موقع ملے گا وہ ضرور آپ کو ڈھسے گا۔ بچھو جو ہے جتنا مرضی اس سے پیار کر لیں، وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ضرور کاٹے گا۔ اسی طرح انسانی نیچر، انسانی فطرت میں گناہ ہے، اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، جب بھی یہ آزاد ہوتا ہے، انسان اسی وقت گناہ میں گر جاتا ہے، اور اس کا حل لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ مددگار کا میں نے بتایا مطلب کیا ہے، وکیل۔ اب میں آپ کو زمینی عدالت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وکیل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ زمین پر جو وکیل ہوتے ہیں، ایک شخص نے دوسرے شخص پر کیس کیا، مثال کے طور پر کامران پر کسی نے کیس کیا ہے، اور کیس کرنے والے نے اپنا وکیل کیا ہے۔ جب کامران کو نوٹس ملا تو اس نے بھی اپنا وکیل کیا ہے۔ وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے کلائنٹ کو بچانا۔ وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے کلائنٹ کو بچانا۔ عدالت کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، عدالت میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے وکیل ہوتا ہے جس کو سرکاری وکیل کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے جب بحث ہوتی ہے۔ سرکاری وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ الزام لگانا، خامیاں نکالنا، کیس میں سے خامیاں نکالنا، آدمی میں سے خامیاں نکالنا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آدمی کو سزا ملے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا کہ ہمارے بھائیوں پر جو دن رات الزام لگایا کرتا تھا وہ زمین پر گرا دیا گیا ہے۔ وہ کون ہے جو الزام لگایا کرتا ہے؟ شیطان۔ جب تخت عدالت پر خدا بیٹھے گا، یسوع مسیح میری اور آپ کی وکالت کے لیے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور دوسری سائڈ پر وکیل کھڑا ہوگا، اور وہ کون سا وکیل ہوگا؟ جو ہمیں برباد کرنے کے لیے، جو آج ہمارے دلوں میں وسوسے، آج ہمارے دلوں میں گناہ کی لذتیں اور دل فریب خواہشیں
پیدا کرتا وہاں پر کھڑا ہوگا کہ اس نے وہاں پر یہ کام کیا۔ اگر آپ یہودا کا خط پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کی لاش پر ابلیس نے بحث و تکرار کی۔ کیوں بحث و تکرار کی؟ اس نے کہا، وہ بحث کرتا تھا کہ موسیٰ جو تھا یہ ایک مقدس آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے گناہ کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اس لیے یہ خدا کی حضوری میں جانے کا لائق حق نہیں رکھتا۔ شیطان بحث کرتا ہے، اس لیے وہاں پر کیا ہوگی؟ بحث ہوگی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ آئے میرے بچوں گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ اب وکیل کی دوسری خوبی کیا ہوتی ہے کہ اگر کلائنٹ موجود نہیں ہے تو وکیل وہاں پر کیا کرتا ہے؟ اپنے کلائنٹ کی طرف سے وہاں پر بحث کرتا ہے۔ اپنے کلائنٹ کی طرف سے کوئی اگر جرمانہ ہوا ہے تو وہ وہاں پر پے کرتا ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کی طرف سے اچھا یا برا جو کچھ بھی کرے وہ مانا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، عدالت آسمان پر چل رہی ہے، ہم زمین پر کوئی غلطی کرتے ہیں، شیطان خدا کے حضور پیش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں یہ کام کیا ہے، تو یسوع مسیح وہاں پر میری اور آپ کی وکالت کرتے ہیں۔ وکالت کیا کرتے ہیں؟ اب زمین پر جو وکالت کی جاتی ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن آسمان پر جو وکالت ہوتی ہے اس کا طریقہ فرق ہے، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور وہاں پر وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ زمین پر جب ہم نے کوئی وکیل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں فیس دینی پڑتی ہے۔ پتہ کسی کو وکیل کو فیس دینی پڑتی ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ تو جب یسوع مسیح جب ہمارا وکیل بنتا ہے تو وہ فیس لیتا ہے یا دیتا ہے؟ وہ فیس دے کر ہمارا وکیل بنتا ہے، اور اس نے فیس کیا دی ہے؟ میرے اور آپ کے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دیا۔ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ عدالت میں کیا دستور ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ موجود نہیں ہوتا، اگر کلائنٹ کو کوئی جرمانہ ہو جاتا تو وکیل وہاں پر پے کرتا ہے۔ تو جب عدالت میں میرا اور آپ کا کیس چلتا ہے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہ کے لیے، اس نے گناہ تو کیا ہے لیکن اس کے گناہ کے لیے میں نے خون بہایا ہے۔ اور شریعت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ بغیر خون بہائے معافی نہیں، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ جب ابلیس الزام لگاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو یسوع مسیح میری طرف سے اور آپ کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے گناہ ضرور کیا ہے لیکن اس کے گناہ کا جو معاوضہ ہے میں نے ادا کر دیا، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے۔ ہاللیلویہ۔ چھوٹی گل نہیں، بہت بڑی گل ہے۔ زمین تے سانو وکیل فیس دے کے کرنا پیندا ہے، لیکن آسمان تے یسوع مسیح خود ساری وکالت کرتے ہیں۔ پہلا انہاں فیس دیتی، فیس دے کے تمام گناہگاروں کو، تمام بدکاروں کو، تمام ناراستوں کو، تمام قاتلوں کو، تمام خونیوں کو اس نے خرید لیا ہے۔ اور جب ان کے خلاف کیس فائل ہوتا ہے تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے فدیہ دیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، آئے میرے بیٹے واپس لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آئے میرے بچوں گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار یعنی ایک وکیل موجود ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ اب کون کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں؟ کون کون خدا کو جانتا ہے؟ لیکن کوئی ہاتھ کھڑا ہے جی، بھائی جانسن، بھائی کامران بھی جانتا جی۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسے جان گیا ہوں تو وہ چاہیے کہ اس کے حکموں پر عمل کرے۔ میں یہ آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا توجہ کرے، دوسری آیت۔ اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں جو کوئی اس کے حکموں پر، ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرتا ہے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اب یہ بات آ گئی، ہم نے یہ تو جان لیا، یہ پہچان لیا ہے کہ پہلے نمبر پر ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر گناہ کریں تو پھر ہمیں خدا سے کیا مانگنی چاہیے؟
معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کو پتہ کہ جب وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وکیل کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی کیا ہے، آپ نے جو بھی کیا ہے آپ سچ سچ بتا دیں، عدالت سے میں آپ کو بچاؤں گا، کہتا کہ نہیں وکیل؟ اسی طرح جب ہم کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، تو کیا ہمیں اپنے وکیل کو سچ سچ بتانا چاہیے یا نہیں؟ بالکل سچ سچ بتانا چاہیے، اور جب ہم اس کو سچ بتا دیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے تو پھر ہمیں معافی مل جائے گی۔ لیکن جب ہم وہاں پر بھی عذر یا بہانہ پیش کریں گے، باغ عدن میں جس طرح عذر پیش کیا گیا تھا، خدا نے آدم سے پوچھا کہ تو نے یہ